बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? एब्सोल्युटली नॉट। दुनिया भर से मुख्तलिफ इलाकों में ये मुजाहरे देख रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मेरा ख्याल है इस बात का एक सबूत है कि वाक़तन लोग पाकिस्तान में तब्दीली चाहते हैं, एक ऐसी तब्दीली जिसका फ़ायदा उन गरीब आवाम को हो जिनके कंधों पर सवार होकर हमारी अशराफिया ऐवान इक़्तिदार में पहुँचती है और फिर उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। पाकिस्तान में सियासी सर्कस जारी है। इमरान खान यानी साबिक वज़ीर आज़म के इक़्तिदार से अलहदगी, यानी उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद के वोट की कामयाबी, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म बनना, और फिर पंजाब असम्बली में 16 अप्रैल को जो कुछ हुआ, आप सब उससे बखूबी आगाह हैं। सब लोग बड़ी बाकायदगी से टेलीविज़न देखते हैं और देख देख के हैरान भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, हंसते भी हैं कि 2022 में पाकिस्तान कैसा मंज़र पेश कर रहा है। और फिर हम शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में कुछ अच्छा नहीं है। आज जो ताज़ा तरीन इस हवाले से ख़बर आई वो ये थी कि फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुछ रिटायर्ड अफसरान के साथ, सीनियर अफसरान के साथ मुलाकात की। तकरीबन 4 घंटे पे मुहित ये मुलाकात थी, और उसमें जनरल बाजवा ने बार बार ये कहा कि हमने इमरान खान को हर मुमकिन इमदाद फराहम की, हर मौके पे उनकी हुकूमत की रहनुमाई की, लेकिन इमरान खान एक गैर लचकदार रवैया इख्तियार किए रखा और वो एक सोलो फ़्लाइट पे थे, हर काम अपनी मर्ज़ी से करना चाहते थे। ये तासुर दिया जनरल बाजवा ने, और ये वो पैगाम है जो कि व्हाट्सएप ग्रुपों पे सर्कुलेट कर रहा है, मुख्तलिफ़ ज़राए से सामने आया है। सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं है, ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे भी है। और इसमें उन्होंने एक और इंकशाफ ये किया इन रिटायर्ड अफसरान के सामने कि नवाज़ शरीफ को 2019 में ख़ुद इमरान खान ने भेजा। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर है पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद थी, और बाकायदा एक बोर्ड बैठा था, और उस बोर्ड के फ़ैसले के मुताबिक नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स बहुत ख़तरनाक हद तक कम हो गए थे, लिहाजा उनको इलाज के लिए बाहर भेजना ज़रूरी हो गया था। वो अलग बात है कि किसकी रिश्तेदारी कहाँ पे है और वो रिश्तेदारी कहाँ काम आई, लेकिन जनरल बाजवा ने जो 4 घंटे पे मुहित गुफ्तगू थी उसमें ये भी कहा कि अदलिया मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, वो फ़ौज के ज़ेरे कंट्रोल नहीं है, ना ही उसका हुक्म मानती है, बल्कि हर काम वो आज़ादी से कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक और खुशखबरी ये सुनाई कि बहुत जल्द इंतखाबात होंगे पाकिस्तान में, आज़ादाना होंगे, मुनसिफाना होंगे, और अगर इंतखाबात हुए और उसमें इमरान खान को कामयाबी हासिल हुई तो हम इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म कबूल करेंगे। यानी ये एक ताज़ा तरीन एक इयादा है मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से इस अमर का कि इंतखाबी अमल के ज़रिए जो भी नतीजा सामने आएगा वो फ़ौज को कबूल होगा। अब कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुपों ही के ज़रिए एक सवाल उठाए, क्योंकि ये बातें जनरल बाजवा की रिटायर्ड सीनियर अफसरान के साथ बातचीत के दौरान भी सामने आए, और वो ये था कि क्या अलीम खान यानी जो मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टी मंसूबों के इस वक्त टाइकून हैं, और परवेज़ खटक पाकिस्तान की फ़ौज के पसंदीदा उम्मीदवार थे, फ़ौज सियासी मशवरे क्यों दे रही थी, और जनरल बाबर इफ्तिखार यानी ISPR के सरबराह ने गुज़श्ता दिनों जो प्रेस ब्रीफिंग की वो तो तमाम तर सियासी उमूर से मुताल्लिक़ सवालात के बारे में थी। तो फिर सियासत से फ़ौज की दूरी का दावा क्यों? इस तरह एक और बड़ा सवाल जो कि बहुत सारे रिटायर्ड अफसरान ने उनसे ये भी किया कि इस मुल्क में पहली मरतबा आला तरीन अदालत यानी अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट आधी रात खोल दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आधी रात से 1 घंटा पहले उसके दरवाज़े खोल दिए गए। और ये भी सवाल किया गया कि अदालत ने पहली मरतबा यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहली मरतबा पार्लियामान को अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से पूरा
جو کارروائی تھی اس کا اسکیجول بھی دے دیا. تو یہ ایک بات چیت تھی جو جنرل باجوہ بقول واٹس ایپ گروپوں کے نے آج کی، یعنی 17 اپریل کو اپنے سینئر افسران کے ساتھ کوشش کی انہوں نے اپنی اور فوج کی صورتحال پوزیشن کو واضح کرنے میں. موجودہ صورتحال میں بنیادی طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ فوج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب یہ تمام تر باتیں ایک طرف، لیکن دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے جو کہ گزشتہ 8 مہینوں سے گردش کر رہی ہے، وہ تھی ایبسولوٹلی ناٹ. 21 جون کو وزیر اعظم نے ایکسیوس HBO کے ساتھ انٹرویو میں امریکہ کو فوجی اڈے دینے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اب اس کے بعد سے وہ ایبسولوٹلی ناٹ لگتا ہے ان کے گلے پڑ گیا، کیونکہ بار بار ان کے سامنے یہی بات آ رہی ہے کہ اتنے غیر سفارتی انداز میں انہوں نے یہ بات کیوں کہی. لیکن اس وقت پاکستان کے موجودہ سیاسی تناظر میں یہ بات بڑی اہم بن گئی ہے کہ آخر ایبسولوٹلی ناٹ ٹرینڈ کیوں بنا، کیا وجہ تھی جو یہ اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. ISPR کے سربراہ بابر افتخار نے بھی 1-2 مرتبہ اپنی پریس بریفنگ کے دوران ایبسولوٹلی ناٹ کا ذکر کیا، لیکن کسی اور کانٹیکسٹ میں. تو جناب ایبسولوٹلی ناٹ لگتا یہ ہے کہ عمران خان کو ایک اور کانٹیکسٹ میں مجبوراً کہنا پڑا ان مطالبات اور خواہشات کے جواب میں جو کہ تمام ان کے ہمدردوں اور پارٹنرز کی طرف سے آ رہی تھی. اعظم خان چیف الیکشن کمشنر جو کہ اب خصوصی سیکیورٹی مانگ رہے ہیں، انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ ڈاکٹر عشرت حسین، رزاق داؤد، ندیم بابر، سیف نیازی، جہانگیر ترین، علیم خان، یہ وہ لوگ تھے اسٹیٹس کو کے جو کہ ان کے ارد گرد اکٹھے تھے. ظاہر ان کو خود بھی معلوم تھا کہ یہ اسٹیٹس کو کا حصہ ہیں، اسٹیٹس کو کے خلاف وہ جنگ کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن اسٹیٹس کو کے لوگوں نے ان کو گھیرے میں لے رکھا تھا جن سے وہ فائدہ بھی اٹھاتے رہے. تو وہ ایبسولوٹلی ناٹ بالآخر ان کو کہنا پڑا. شوگر اسکینڈل آیا تھا تو اس میں انہوں نے کافی دوستوں کو دوائیوں کے میڈیسنز کے حوالے سے اسکینڈل آیا، وہ بھی وزیر اعظم کو عامر کیانی کو ہٹانا پڑا. اب عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے پر اعتراض یہ بھی تھا کہ 2019 میں دورہ چین کے دوران باہمی تجارت کے لیے پاکستانی روپے اور چین کی کرنسی یوان یا RMB کو لنک کر دیا گیا تاکہ پاکستان کو چین کے ساتھ تجارت کے لیے ڈالر پہ انحصار نہ کرنا پڑے. اسی طرح دورہ ماسکو میں بھی جو 23-24 فروری اسی سال ہوا، اس میں روس کے ساتھ تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری کے لیے روپے اور روسی کرنسی روبل کو لنک کر دیا گیا، اور اس کے بدلے فائدہ یہ تھا کہ پاکستان کو عالمی منڈی کے نرخوں کے مقابلے میں پاکستان کو کم از کم 30% سستا تیل ملنا تھا. اب ظاہر ہے اگر چین کے ساتھ ہمارا RMB اور روپے میں معاہدہ ہو جائے، روس کے ساتھ روبل میں معاہدہ ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے پاکستان ڈالر کی محتاجی سے کم از کم ان 2 ملکوں کے ساتھ تجارت کے حوالے سے آزاد ہو جائے گا. یعنی پاکستان کو وہ محتاجی نہیں رہے گی ڈالرز کے لیے کم از کم. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی ڈالر ٹرمز میں تیل اور انرجی سے متعلق مصنوعات کی درآمدات کم از کم $20 ارب سالانہ ہے. تو آپ تصور کریں کہ اگر بھارت روس سے 30-35% سستا تیل لے سکتا ہے تمام تر پابندیوں کے باوجود، تو پاکستان کیوں نہیں لے سکتا. اس طرح روس اور چین سے درآمدات مقامی کرنسی میں یعنی پاکستان میں ڈالر کی طلب میں کمی، ڈالر پر انحصار کم ہو سکتا ہے. یعنی IMF کا جو $1 ارب کا قرضہ ہمیں ناک رگڑوا کر دے رہا ہے، کتنی شرائط ہم کو ماننی پڑی ہیں اس حوالے سے، اس کی ضرورت نہیں رہے گی اگر چین کے ساتھ ہم RMB میں اور روس کے ساتھ روبل میں کاروبار کریں. اس کی وجہ سے پاکستانی اور بیرونی اپوزیشن نے، جس کا بار بار وزیر اعظم عمران خان سابق وزیر اعظم ذکر کرتے رہے ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ تو ان کو کہنا تھا. یعنی بیرونی جو طاقتیں ان کو تو ظاہر ہے ایک محصور ملک چاہیے، ڈالر پر منحصر ملک چاہیے، اور انہوں نے پھر عمران خان کو ایبسولوٹلی
ناٹ کہا. یہ وہ بیانیہ ہے جو عمران خان نے پاکستان کو دیا ہے اور اپنے مداحوں کو، اپنے ورکرز کو وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر جب اگست 2019 میں بھارت نے کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس کم کیا، آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کو بالکل اپنی یونین کا حصہ بنا دیا، تو عمران خان نے اس وقت بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور یہ کہہ کر انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی، RSS، شیو سینا، ان کے خلاف ایک غیر معمولی مہم کا آغاز کیا. اقوام متحدہ تک جا کر انہوں نے نریندر مودی کو فیشسٹ تک کہا. دنیا بھر کو سینسٹائز کیا کہ کس طرح مودی کے اس اقدام کی وجہ سے کشمیر میں اور بھارت کے دوسرے حصوں میں مسلمانوں کے ساتھ اور غیر ہندو اقلیتوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ ظلم و جبر کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. اس پہ بھی وزیر اعظم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ خاص طور پہ اقوام متحدہ میں کسی پاکستانی وزیر اعظم نے ایسا لب و لہجہ اختیار کیا. تو ظاہر ہے جناب اس کی کچھ قیمت تو ادا کرنی تھی پھر پاکستانی وزیر اعظم کو. عمران خان نے اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے، اور وہ تھی شاید عدم اعتماد کی صورت میں، قطع نظر اس کے کہ امریکہ سے جو مراسلہ آیا جس کو اب لیٹر گیٹ بھی کہا جاتا ہے، اس میں کس حد تک حقیقت تھی. ویسے ڈان اخبار جو کہ 17 اپریل کو آیا، اس میں کسی حد تک اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ غیر متوقع طور پہ امریکی حکام نے پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان کے ساتھ ملاقات میں ووٹ آف کانفیڈنس یعنی عدم اعتماد کی تحریک کی بات کی. حالانکہ یہ 7 تاریخ کو میٹنگ تھی، جبکہ عدم اعتماد کی تحریک پاکستان میں 8 مارچ کو پیش ہوئی تھی. تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کسی ایک ملک نے اگست 2019 میں کشمیر پر بھارتی باقاعدہ قبضے کی مذمت نہیں کی، نہ ہی اس کو یہ قدم ریورس کرنے کو کہا. اب وزیر اعظم مسلسل، یعنی سابق وزیر اعظم مسلسل اس امر پہ نریندر مودی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اپنی مہم چلاتے رہے، لیکن اس کا شاخسانہ آپ نے دیکھ لیا. اب بات یہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب دراصل پاکستان کے عوام کے لیے وہ ضروری اصلاحات ہیں جسے اسٹیٹس کو کے تمام شراکت داروں نے ہونے نہیں دیا، کیونکہ موجودہ نظام میں ہی ان افراد کی اسٹیٹس کو کے ان شراکت داروں کا منافع ہے. اشرافیہ کی خرچیاں اور ان کے اکاؤنٹ بھرنے کا ایک ذریعہ ہے موجودہ نظام ہی، جس میں انہوں نے اصلاح نہیں ہونے دی بیوروکریسی کی مدد سے. جس نظام میں امیر انصاف خرید سکتا ہے اور جس نظام میں غریب بے قصور ہو کر بھی مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے، دراصل عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ اس کے خلاف تھا. اب میرا خیال ہے تمام لوگوں کے لیے پیغام بھی ہے، تمام پاکستانیوں کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا ضروری ہے کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہیں اس نظام کے خلاف جو 74 سال سے پاکستان پہ مسلط ہے، اور جو محض چند ہزار لوگ ہیں، جس میں فوجی افسران، سابقہ افسران، جس میں سیاستدان، جس میں بیوروکریسی یعنی سول ملٹری بیوروکریسی اور سیاستدان شامل ہیں. چند ہزار میکسیمم ہوں گے، لیکن ان کی وجہ سے پاکستان میں وہ اصلاحات نہیں ہو پا رہی ہیں جس کا فائدہ عام آدمی کو پہنچے. لہٰذا آپ کو بھی کہنا چاہیے ایبسولوٹلی ناٹ. اور یہ جو آپ دنیا بھر سے مختلف علاقوں میں یہ مظاہرے دیکھ رہے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور کے خلاف، تو وہ میرا خیال ہے اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ واقعتاً لوگ پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں، ایک ایسی تبدیلی جس کا فائدہ ان غریب عوام کو ہو جن کے کندھوں پہ سوار ہو کے ہماری اشرافیہ ایوان اقتدار میں پہنچتی ہے اور پھر ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں.